देख रहे हैं प्रोग्राम मसला ये है TNN न्यूज पर और मैं हूं आपकी मेजबान जुबारिया रहमान। गुज़िश्ता 400 दिनों में PTI के अहम तरीन रहनुमाओं की गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। अगर मैं लिस्ट देखकर आपको नाम बताऊं तो ये सिलसिला शुरू होता है शहबाज गिल साहब से, आदम स्वाति साहब से, फवाद चौधरी साहब से और फिर अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी, शाह महमूद कुरैशी, जमशेद चीमा, शीरी मिजारी साहिबा, यास्मीन राशिद साहिबा, अली मोहम्मद खान और न जाने कितने ऐसे अफराद हैं जिनके नाम अभी हमने लिस्ट में डाले भी नहीं है। कुछ लापता अफराद भी हैं जिनका ताल्लुक PTI से है लेकिन नहीं मालूम कहाँ रखा गया है, कब गिरफ्तारी अमल में आई, ना ही कोई बयान उनका सामने आ रहा है। ये गिरफ्तारी का अमल शुरू क्यों हुआ, कब खत्म होगा और अभी तक ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। इसमें तेजी तब आती है जब 9 मई को चेयरमैन PTI इमरान खान साहब की अपनी गिरफ्तारी अमल में आती है। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से पुरतशद्दुद वाक़यात जो हैं वो रोनुमा हुए, जिसका सरासर जो इल्जाम है वो खुद PTI पर डाला जा रहा है। गुज़िश्ता रोज चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने खुद इन वाक़यात की मजम्मत भी की, जबकि हुकूमत का कहना है कि हम इस मजम्मत को कबूल नहीं करते, आप ये इल्ज़ाम जो है वो कबूल करें। जबकि चेयरमैन PTI इमरान खान साहब का कहना है कि इन सारे वाक़यात से उनका उनकी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो गिरफ्तारियों का सिलसिला है आखिर कब रुकेगा और अब इस पर जो असर जिन पर ज्यादा हो रहा है वो PTI की और मुल्क की अहम तरीन खवातीन हैं जिनका ठिकाना कहाँ है, उनको कहाँ गिरफ्तार करके रखा गया है, किसी को मालूम नहीं है। कहाँ उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, इसके बारे में भी अभी तक कोई खबर नहीं आई। हैरानकुन बात यह है कि एक सर्कस की तरह जो है वो हमें ये माहौल चलता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कोई फिल्म हो कि एक तरफ आपकी जमानत होती है, आपको रिहाई मिलती है, जैसे ही आप जेल से बाहर आते हैं दूसरी पुलिस की गाड़ी आपका इंतजार कर रही है। फवाद चौधरी साहब के साथ भी यही मंजर जो है वो पेश आया, अली मोहम्मद खान साहब के साथ यही मंजर पेश आया, शीरी मिजारी साहिबा 2 बार उनको जमानत के बाद गिरफ्तार वापस कर लिया गया। मेरे साथ इस सारी गुफ्तगू पर बात करने के लिए मौजूद हैं PTI के यंग रहनुमा हैं राजा सलाम नवाज साहब। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपने अपना कीमती वक्त निकाला TNN न्यूज के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये सारे वाकयात किस तरह से देख रहे हैं आप? सबसे पहले बहुत शुक्रिया मैडम, आपने मदऊ किया। वाकयात तो सारी मैंने क्या देखने हैं, सारी अवाम, सारी पाकिस्तान की अवाम देख रही है कि पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी एक जमहूरी जमात जो है उसके साथ जो रवैया सबसे पहले तो जो जिसकी आड़ में ये सब चीज़ें की जा रही हैं वो तो कोई भी पाकिस्तानी, कोई भी इस मुल्क का पुरअमन शहरी उसको जो है वो डिफेंड नहीं कर सकता। उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है, क्योंकि सबसे पहले अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान आर्मी एक दुनिया की बेहतरीन आर्मी है, मगर इन सब चीज़ों के साथ साथ कंडेम करने के साथ साथ अगर हम ये देखते हैं जी कि इसके पीछे सारी चीज़ें कब से चली आ रही हैं, एक लंबी अगर देखें तो फितना खान कहा गया, क्या कुछ मतलब एक चीज़ें एक कड़ी से कड़ी मिला के तो चली गई। जब देखा सब चीज़ें जो है वो कोई भी उस पर जो है वो कारगर साबित नहीं हो रही, आज अवाम फिर भी जो है वो कनेक्टेड है इमरान खान के साथ। जो वाक़यात हुए खान साहब तो ज़ाहिर बात है सबको पता है, वो पाबंद सलासल थे, एक मतलब किस तरह से उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उठाया गया और वो जो सारी चीज़ें हुई। उसके बाद जो कुछ भी हुआ, एक मेरी अपनी राय है उसमें, जैसे एक जलसा जब होता है तो उसमें मेरी जो राय है उसमें 80% उस जलसे में उस जमात के लोग होते हैं जिसका जलसा होता है, 20% लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं यार चलो फ्री हैं, जाके देख आएँ, घूम आएँ जाके पार्टी से। मगर जो ऐसा एक माहौल होता है, ऐसे माहौल में जैसे अभी माजराई की सूरत हाल थी और लोग, उसमें मैं ये समझता हूँ कि 50% लोग जो है वो उस जमात के होते हैं और 50% लोग ऐसे होते हैं कि जो उनके साथ मिल के और तोड़ फोड़ उन सरगर्मियों में जो है वो सारी चीज़ों में होते हैं। अभी उन सब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जोड़ना उन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना, इसमें उसमें भी कुछ चीज़ें आगे कुछ सवालात जो हैं वो जन्म लेते हैं। देखें उसमें एक बात तो ये है कि हमारी पाकिस्तान आर्मी ने जो एक इक़दाम किया वो इंतहाई एक अच्छा, उन्होंने बड़े मुतबराना सोच से और एक बड़े जो है सब्र के साथ उन्होंने काम लिया, वो सामने नहीं आई। मगर जो उससे पहले की टीयर्स हैं देखें, उनके पहले जो हमारी पुलिस है वो तो मेरा ख्याल है जब कोई ऐसे 4-10 लोग PTI के इकट्ठे होते हैं तो वो तो हंसी मजाक में या जो है ना वो चेक करते करते 10-12 शेल जो है वो आवाम के ऊपर जो है वो मार देते हैं, दागते हैं।
مگر یہ ہے کہ اس تمام صورتحال میں یہ دیکھا گیا کہ پولیس جو ہے اگر وہ کون سی جگہ، کیونکہ جو بھی گٹھے ہوئے ہیں وہ پوائنٹ وہ نہیں تھا، گٹھے کہیں اور ہوتے ہیں، پھر وہاں سے گٹھے ہو کے تو لوگ جو ہے وہ چلتے ہیں، تو ان کو کسی جگہ سے رجسٹنس نہیں کی گئی. جیسے ہمارے ایک اگر دیکھا جائے ابھی ایک نیوٹرل تجزیہ دے رہے ہیں، اگر اعتزاز احسن صاحب کا دیکھا جائے، لطیف کھوسہ صاحب کا دیکھا جائے، لطیف کھوسہ صاحب نے کہا ہے کہ اس سب کے پیچھے جو ہے وہ کچھ نظر ایسے آ رہا ہے کہ جو ہے نا وہ پابندی لگانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ سے لگانے کے لیے ایک چیز کی آ رہی ہیں کہ جلد جو ہے وہ اس کو کالعدم جماعت قرار دیا جائے گا. لیکن دیکھا جائے تو سیاست میں ایک جماعت کو آپ جب آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے آپ اپنے لیڈر کو نااہل کر دیتے ہیں یا پوری پوری جماعت ہی کالعدم. جیسے کہ ہم نے حالیہ کچھ جماعتیں ایسی دیکھی کہ جن کو اس طرح کے واقعات پر پہلے اکسایا گیا، اس میں اپنے ہی شرپسند عناصر بھی موجود تھے، جو کہ بہت ساری ویڈیوز بھی آ رہی ہیں کہ صرف پی ٹی آئی کے اہلکار نہیں تھے، مختلف جماعتوں کے مختلف پارٹیز کے افراد بھی موجود تھے، لیکن الزام سارا پی ٹی آئی پر آ رہا ہے. اس وقت سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا جان بوجھ کر آپ لوگ کو ایسا لگتا ہے کہ جو فوجی تنصیبات پر حملہ ہوا، اداروں پر حملہ ہوا، کیا فوج اتنی ہماری کمزور ہو گئی تھی یا ہماری ادارے اتنے کمزور ہو گئے کہ سیکیورٹی ہی وہاں پر موجود نہیں تھی؟ عوام جاتی ہے وہاں پر دھاوا بولتی ہے اور لگتا ہے کہ جیسے اندر چڑیا بھی نہیں تھی جو سیکیورٹی جو ہے وہ دے سکتی. دیکھیں، سب سے پہلے تو ہماری فوج انشاءاللہ نہ کمزور ہے نہ ہوگی، کیونکہ ہماری محافظ ہے، وہ ہمارے بارڈرز پہ ہیں وہ، تو ہم یہاں پہ چین کی جو ہے وہ نیند سوتے ہیں اور ہمارا سارا معاملہ ہے. مگر بات اس میں سوچنے کی بات یہ ہے، سب سے پہلے فوکس جس بات پہ کیا جائے وہ یہ ہے کہ بعض چیزیں آپ نے دیکھی اس میں کوئی رزسٹنس اگر نہیں آتی، اب اس میں جیسے آپ کالعدم کی بات کر رہی ہیں تو یہ جماعت کوئی آج کی تو ہے نہیں، یا کوئی 2 سال 4 سال کی جماعت ہے نہیں. خان صاحب کی اسٹرگل دیکھیں، پارٹی کی اسٹرگل دیکھیں، خان صاحب جب تھے تو 25 مئی دیکھیں آپ، وہ معاملات جو انٹرنل اتنا پریشر تھا، لوگوں نے کہا جی ہمیں بلا کے ساری چیزیں انہوں نے ادھر سے واپس، مگر انہوں نے خان صاحب نے دیکھ لیا کہ آگے اگر ہم جاتے ہیں صورتحال ایسی ہوگی، خون خراب ہوگا، انہوں نے ادھر سے واپس کر دیا. اس سے بعد کہ کافی ایونٹس ہوئے، پریڈ گراؤنڈ میں ہوئے، پھر پریڈ گراؤنڈ کے بعد جو مری روڈ پہ، بلکہ وہ پریڈ گراؤنڈ تھا، پھر انہوں نے کہا یہاں پہ نہیں، اس سے پیچھے کریں، پھر ادھر فلانا آفس سے پیچھے کریں، وہ کرتے کرتے جدھر تک پیچھے لے آئے شمس آباد کے قریب تک وہ ہمارا ایونٹ ہوا تھا. تو خان صاحب نے ہر ایونٹ کو پورا من رکھا، پارٹی نے پورا من رکھا. اب جیسے یہ معاملات ہیں، ابھی اس میں 100% آئیڈینٹیفائی کرنا جی کہ یہ اور نتھی کرنا پی ٹی آئی کے ساتھ ہی، میرا خیال ہے جو لوگ تھے، جو نادان تھے، جنہوں نے ایسی چیزیں کی ہیں، ان کو تو بالکل مطلب مردے الزام ٹھہرانا چاہیے، اقرار واقعی ان کے خلاف جو ہے کارروائی ہونی چاہیے. مگر ایسے کرنا جی کہ 100% پاکستان تحریک انصاف اور یہ پہلے سے پلان تھا یا یہ چیزیں، تو یہ میرے خیال میں میڈیا بھی سامنے ہے، سب چیزیں دیکھ رہی ہے. ابھی ویسے تو کافی ساری میڈیا جو ہے وہ گلا گھونٹا ہوا ہے، یا اس طرح کہیں گلا نہیں گھونٹا ہوا، اس طرح سے ہے کہ اپنی مرضی کی خبریں جو ہیں وہ ون وے ٹریفک جو ہے وہ چل رہی ہے. کچھ چینل ہیں جو اہلکار جن کو گرفتار کیا گیا، جن کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں بھی ہے، وہ صرف احتجاج میں شریک ہوئے، کیونکہ پرامن احتجاج کرنا ہر شہری کا بنیادی حق ہے. لیکن ان خواتین کو کہاں رکھا گیا ہے، تھانوں میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، کچھ ایسی نازیبا ویڈیوز بھی ہمارے سامنے جس پر بات بھی کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہی اہلکار ہیں جو کہ ان واقعات میں ملوث تھی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو آپ کے سینئر پارٹی لیڈرز ہیں، ان کے گھروں پر ان کی چادر اور چار دیواری کو جس طرح سے پامال کیا جاتا ہے، بنا سرچ وارنٹ کے آدھی رات کو ان کے گھروں میں ریڈ کیا جاتا ہے، اور ان خواتین کو جو ان کی اہلیاں ہیں، جو ان کی مائیں ہیں، جو ان کی بہنیں ہیں، جن کا سیاست سے، سوشل میڈیا سے دور دور تک کوئی تعلق بھی نہیں ہے، ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. اس بارے میں جی ابھی ریسنٹ اب دیکھ لیں فیاض الحسن چوہان صاحب کا جو ہوا، وہ گھر پہ نہیں تھے، ان کے گھر میں توڑ پھوڑ جو کی گئی، کس طرح سے سامان توڑا گیا، مطلب یہ کون سا یہ پاکستان ہے؟ عثمان ڈار صاحب کی والدہ کے ساتھ کیا کیا گیا، ان کے بچوں کی آپ آوازیں سن سکتے ہیں، وہ کیسے ان کو زدوگوب کیا گیا. اس کے بعد ابھی کل کا جو واقعہ ہے NA-57 کے جو صداقت علی عباسی صاحب، وہ بھی اسی طرح سے گھر پہ موجود نہیں تھے. مگر یہ چیز پتہ ہونے کے باوجود کہ گھر پہ موجود نہیں ہے، مگر ایک خوف پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک جو ہے وہ زدوگوب کیا گیا ان کے گھر میں، اسی طرح ان کے کیمرے جو ہے بلکہ وہ DVR سسٹم ان کا اتار کے لے گئے، اور اس طرح سے کیا جا رہا ہے. آخر اگر یہی چلنا ہے پاکستان میں، ایک سیاسی جماعت ہی دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ اگر یہ سلوک رواں رکھے گی اور ایک چیز کی آڑ میں پورا ملبہ اگر تھونپا جائے، تو میرے خیال میں یہ کسی طریقے سے مناسب نہیں ہے. سب چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جو لوگ اگر تھے ایسے
ان کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں، ان کو پھر آپ بتائیں کہ یہ واقعی کون کون سی جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف کے کس عہدے پہ ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہیں، تو وہ چیزیں سامنے آنی چاہیے، بجائے اس کے کہ اس ہجوم میں جو ہے میں اسی میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں میرا خیال ہے کوئی 9-10 سال کا بچہ ہے. اب 9-10 سال کے بچے کا کس پارٹی سے تعلق ہو سکتا ہے؟ مگر وہ احتجاج میں یا اس میں اس نے جو ہے وہ توڑ پھوڑ کے وہ جب شروع کیا تو وہ میں دیکھ رہا ہوں ایک وہ روڈ کے ساتھ لگا ہوا ہے بینر جس پہ کلمہ لکھا ہوا ہے. اب اس بچے کو اگر یہ سمجھ نہیں ہے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، وہ اس کو مار ہے. اس طرح کے لوگ جو ناسمجھی میں، نادانی میں یا کچھ ایسی چیزوں میں، ہمارے شہداء جیسے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کوئی ایک پاکستان کا پرامن شہری یہ سوچ نہیں سکتا کہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں. مگر وہ بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، شہادت مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. کیونکہ ہمارا خود تعلق جو ہے جس علاقے کے ساتھ ہے، کرور کے ساتھ، اس کے ہر موڑ پہ وہ ہماری روڈ یوں گھوم کے ہر موڑ پہ 2 بورڈ آگے لگے ہیں، تیسرا بورڈ، چوتھا بورڈ، ان کے پیچھے پرانے بورڈ لگے ہیں، ان کے آگے نئے بورڈ لگتے جا رہے ہیں. مطلب اتنے شہید ہیں، اتنے ہمارے غازی اور سارے ہمارے خود ساری فیملی. مگر اب یہ چیز اس سے بالکل پراپر آپ کرنا اور اس کی چھتری میں انڈر دی امبریلا آف ان سب ایویڈنس پہ آپ وہ چیزیں کر کے تھوپیں، یہ میرے خیال ہے غیر مناسب ہے. اور اتنی ایک اسٹرگل ہے ایک پارٹی کی پرامن رہی ہے جو گورنمنٹ میں رہی ہے آپ کے سامنے. صاحبہ کی گرفتاری جب عمل میں آئی، فریال تارپور صاحبہ کی گرفتاری عمل میں آئی، تو مریم نواز صاحبہ نے یہ احتجاج کیا کہ ان کے کمرے کا دروازہ توڑا گیا، ان کی چادر کا جو تقدس تھا اس کو پامال کیا گیا. تو اس وقت جو پی ٹی آئی کی سینئر ترین خواتین ہیں جیسے کہ یاسمین راشدہ صاحبہ، اس کے علاوہ شیریں مزاری صاحبہ، ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، اس کے علاوہ وہ خواتین جن کا کوئی نام ہی نہیں ہے، جو میں بار بار ذکر کر رہی ہوں کہ تھانوں میں ایسی جگہوں پر رکھا گیا ہے کہ کوئی نہ ان کے خلاف ایف آئی آر کا کوئی پتہ ہے کہ ان کو رکھا کس جگہ پر گیا ہے. اور پھر گھروں میں موجود خواتین، آپ کی جو سینئر رہنما ہیں، ان کی جو خواتین ہیں جو کہ گھروں میں ہیں، ان کے ساتھ جس طرح کا سلوک کر رہی ہے پولیس، تو اس پہ کیا مریم نواز صاحبہ اور فریال تارپور صاحبہ کو کوئی مذمت نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں مذمت تو وہ کرتا ہے جو اس چیز کو اس وقت اس موقع پہ ان حالات میں برا جانتا ہے. اگر ان چیزوں کی بیک پہ اگر یہ لوگ ان چیزوں کو دیکھ کے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس چیز سے اگر وہ خوشی محسوس کر رہے ہوں یا وہ چیزیں، تو یہ میرا خیال ہے ابھی ہماری ایک تحصیل کی ہیں وردہ خان، وہ بھی تقریباً پچھلے میرا خیال ہے 8-10 دن سے جو ہے وہ بھی اسی طرح لاپتہ ہیں. وہ ایک عام ورکر، بس وہ ایسی چیزوں پہ سوشل میڈیا پہ آواز اٹھاتی تھی اور سوشل میڈیا پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتی تھی. تو اسی طرح یہ جو ریسنٹ اس میں مال روڈ سے ان کو اٹھا لیا گیا تو ابھی تک وہ بھی جو ہیں وہ لاپتہ ہیں. اس طرح کے بہت، یہ تو جو ہم جانتے ہیں، اس طرح کے تو ایسے ہیں جو موقع سے اٹھا لیے گئے ہیں، نہ ان کے گھر والوں کو پتہ ہے، نہ پارٹی کو پتہ ہے، نہ پارٹی کے ورکرز کو پتہ ہے. اور بعض ایسے ہیں جو پارٹی کی آڑ میں پکڑے ہوئے ہیں جن کا پارٹی سے تعلق نہیں ہے، تو ان کے گھر والوں کو بھی نہیں پتہ کہ وہ کس جرم میں. خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے، شاید ہی وہ اگلے کئی سال ان واقعات کو بھلانے میں لگائیں، کتنا وقت لگے ان کو اس سارے واقعے کو بھولنے میں جو کہ ان کے ساتھ اس وقت نازیبا قسم کا سلوک ہے. وہ خود پولیس، اور یہ بھی فرق نہیں رکھا جا رہا کہ آیا وہ خاتون ہے یا وہ مرد ہے، ان کو جس طرح سے گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہے. وہ آپ نے ایک ویڈیو، میں آپ کو سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں، ویڈیو دیکھی ہوگی ہمارے ایک اسلامی معاشرے کی، ہمارے پاکستانی معاشرے کی، ہمارے کلچر کی کیسے دھجیاں اڑائی گئی ہیں. جو خواتین وہ ایک ہماری چترال کی ہیں، ان کو کیسے وہ کہہ رہی میرا دوپٹہ ٹھیک کرنے دو مجھے، خدا را میرا دوپٹہ، وہ ان کو نہیں ٹھیک کرنے دے رہے. وہ پھر ایک جو خاتون ہیں وہ اپنا دوپٹہ پھینکتی ہیں اور ان کو میل جو ہے وہ پولیس والے ہمارے جو ہیں وہ کیسے اس کو بالوں سے گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں. اس دن نے بھی آنا تھا. میرا نہیں خیال کہ اتنے برے حالات جو ہیں وہ ہم نے کبھی سوچا تھا کہ ہم اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھیں گے اپنے ہوتے ہوئے. مطلب عمران خان صاحب کو لیڈر آف دا اپوزیشن کے طور پر اسمبلی میں واپس آنے کا حکم دیا گیا ہے. خود پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اور آخر میں مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کیا اس اقدام سے آپ کو لگتا ہے کہ حالات کچھ بہتر ہو سکیں گے؟ جی، بات یہ ہے کہ اس طرح کے اس سے بڑے اقدام سے بھی ابھی کچھ نہیں ہو سکتا. ابھی جو حالات آپ نے دیکھا، فکس اپوزیشن تو ہے ہی اس ملک میں. پاکستان تحریک انصاف کی ایک جماعت ہے جو اپوزیشن میں، باقی تو ساری پاکستان پی ڈی ایم جو اب اس کو ہم جیسے وہ چوہان صاحب کہتے تھے مکس اچار پارٹی ہے، وہ ایسے مکس ہوئی ہوئی ہے پارٹی کہ وہ آپس میں مل کے سارے ایسے گدوں کی طرح اس ملک کو نوچ رہے ہیں کہ یقین کریں کہ اتنا افسوس اور دکھ ہوتا ہے. وہی اپوزیشن، ابھی کون سی اپوزیشن ہے، وہی راجہ ریاض جو وہی مل کے آپس میں ادھر سے بل منظور ہوتا ہے، ایک کنڈیم کرتا ہے، اور مطلب عجیب سی جو ہے وہ ایک مذاق بنا ہوا ہے. ساری عوام جو ہے وہ دیکھ رہی ہے.
ابھی وقتی طور پہ جو معاملات ہیں اس میں لوگ جو ہیں وہ خان صاحب نے جیسے رات کو کہا کہ یہ جو بھی دہشت اور یہ ساری ہو رہی ہے یہ اسپرنگ ہے ایک، جتنا آپ دبائیں گے جو چھوڑیں گے اسی تیزی کے ساتھ جو ہے یہ چیز اوپر ابھرے گی۔ پارلیمنٹ جو کہ عوامی مسائل حل کرنے کے لیے ادارہ بنایا گیا، لیکن وہ عوامی مسائل حل کرنے کے بجائے ایک مذاق رات زیادہ لگتی ہے، جہاں صرف ہنسی مذاق، جیسے کہ ان صاحب کا کہنا تھا، صدام صاحب کا، کہ وہ بالکل ایسے ہی لگتا ہے جیسے مکس اچار ہے اور وہ ہم کھا رہے ہیں۔ لیکن خیر عمران خان صاحب کا یہ کہنا، بار بار کہنا کہ کچھ بھی ہو جائے جب تک الیکشن نہیں ہوں گے چوروں کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھوں گا، چوروں کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھتے ہی یہ ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا خان صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پر اسمبلی میں واپس جاتے ہیں اور انہی موجودہ حکومت جن کو امپورٹڈ حکومت یا یہ کہا جائے کہ جس کو وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، کیا ان کے ساتھ بیٹھ کر اب مذاکرات کی بات کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی، مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ۔